बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना और मोहब्बतों भरा सलाम और आपके लिए सेहत व सलामती, रिज़्क और कामयाबियों की ढेरों दुआएं। आज 1 जून और सोमवार का रोज है, सुबह का वक्त है। मौज़ूआत जरूरी हैं और अहम हैं। फिर आपकी खिदमत में गुजारिश कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनिएगा, ताकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस करवट बैठ रही है वो मैं आपके सामने पेश कर सकूं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मेरी मुराद अब अमेरिका ईरान के दरमियान अमन समझौता तकरीबन नाकाम करार पा चुका है। उसके असरात आसम मुनीर पर क्या है, ये फार्म 47 की सो कॉल्ड हुकूमत, उस पर असरात क्या है, और पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात मुरत्तब होने जा रहे हैं नाज़रीन इकराम। और पाकिस्तान की मुआशी हालत क्या है वो भी मैं आपके सामने तज़किरा रखूंगा, जो इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बजट के बारे में आपको इशारतन बताऊंगा कि ये बजट एक कातिल बजट होगा, आवामी कातिल बजट होगा, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि पीटीआई को फौरी तौर पे इससे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए और ऐलान अब तक आ जाना चाहिए था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो नहीं आया। इसके बाद हम गिलगित बल्तिस्तान को भी देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो फरवरी 2024 के इंतखाबात में किया फौज ने और तमाम अदारों ने मिलकर, अगर वही कुछ जो लगता यही है कि वही कुछ करने जा रहे हैं वो किया, तो उसका रद्द अमल क्या होगा मुमकिन तौर पर, वो रद्द अमल भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आसम मुनीर बहुत फ्रस्ट्रेट है और मायूसी के आलम में है। और मायूसी के आलम में इंसान जल्ला जाता है, पागल हो जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें बहुत कम रह जाती हैं और वो खतरनाक हो जाता है। आगाज लेकिन मैं करूंगा कैदी नंबर 804 से। नाज़रीन कराम, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, बहरहाल खबर मुझे ये मिली है कि इमरान खान ने दोबारा से वर्जिश शुरू कर दी। पूछने पर जवाब मिला कि नहीं, जिस्म के अंदर वो ताकत और वो जो एक चट्टान की मानित महसूस होता था वो नहीं है, लेकिन अपनी हिम्मत में ही वो हार रहा। मेरे लिए ये जुमला ही काफी था। इमरान खान पर हमले किए गए हैं, तिब्बी हमले, मसलन जहर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर जहर ना दिया गया होता, स्लो पॉइजनिंग ना की गई होती तो मुलाकात करवा देती डॉक्टर से। क्यों इतना इन्हें बदनाम होने की जरूरत थी पूरे कुर्रा अर्ज पे खौफ कहने। हाँ, लफ्ज खौफ से याद आया। नाज़रीन इकराम, देखे जेल में बैठा हुआ एक शख्स, क्या कमाल है। मेरे पास कोई मिसाल नहीं है जो पढ़ते हुए मेरी निगाह से गुजरी हो या देखते हुए मेरी आंखों के आगे से वो मंजर गुजरा हो, या मैंने सुना हो और मैं कायल हुआ हूं कि कोई इस तरह का माहौल भी बना सकता है। जेल में होने के बावजूद एक खौफ है नाज़रीन इकराम, हर उस शख्स पर एक खौफ तारी है। इनकी रूहें लरजती रहती हैं, कपकपाती रहती हैं, जो भी इस जुल्म और ज्यादती का हिस्सा है जो इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ की जा रही है। मैं अभी सियासत की बात कर रहा हूँ। वो जो मुआशी सलूक तो 25 करोड़ अवाम के साथ वो किया जा रहा है। इतना खौफ है इमरान खान का कि जिसका शुमार कोई। एक और बात इसी चलते चलते मैं आपको आपके ज़हन नशीन करता चला जाऊं, वो ये कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की मुलाकात करवाने का इनका कतई तौर पे कोई इरादा नहीं। ये मैं आपको खबर की बुनियाद पर भी कह रहा हूं, और खबर को जब मैंने हालात के अंदर रखकर मापा तोला तो वहां भी जवाब यही आया कि नहीं, ये मुलाकात नहीं करवाएंगे। उसकी वजह के इमरान खान वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अपने मौके पर वो कायम हो चुका है। मसलन मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब इनकार कर दिया, उसने कहा मैं किसी से नहीं मिलूंगा। इस सिलसिले में तो किसी का पूछना, मेरे पास पूछने के लिए भी नहीं आना कि फलां मिलना चाहता है। जब तक मेरे वकला, मेरे अहले खाना को जो मेरा जायज कानूनी हक है मुलाकात की इजाजत नहीं देते, तब तक मैं क्यों किसी से मिलूं। मुझे प्रेशराइज करके आप देखना चाहते हैं कि मैं अंदर से टूटूंगा मैं कभी नहीं। लिहाजा ये भी आप याद कीजिए कि कल की बात खबर आई कि इशफाक परवेज कियानी की मुलाकात हुई है। एक जी सहाफी है, अच्छा वो सहाफी भी अभी नहीं पता, अल्लाह ही माला के बाप। यानी ज़वाल और इन्हितात ने कोई जिंदगी का दायरा छोड़ा ही नहीं। और लफ्ज सहाफत तो अब एक गाली बनकर रह चुका है। जब सहाफी का समाज के साथ टकराता है ये लफ्ज, तो गलीज सा एक तस्वर उभरता है। तो मैंने आपको कह दिया था कि जनाब वाला कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने खबर की बुनियाद पर तस्दीक कर लिया था, मैंने तहकीक कर ली थी मैंने। आज क्या हुआ है, आज शहबाज गिल ने भी समझा कि यार वो सहाफी है, पता नहीं कहीं ना कहीं से खबर तो उसे मिली होगी। हो सकता है ये खबर खुद बाहर निकाली हो फौज ने,
ISPR نے آج خود ہی اس کی تردید کر دی کہ نہیں جی وہ خبر میں نے تحقیق کی ہے، وہ خبر غلط نکلی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کل پورے زور شور کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ بتا دیا تھا کہ ناظرین کرام ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ملاقات کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک تو وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو اس کے وجود پر حملے کیے گئے، دوسری وجہ ناظرین کرام کہ عمران خان کے بارے میں انہیں زیادہ پتا ہے کہ عمران خان کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے عمران خان کو کہ عمران خان کا پیغام باہر پہنچے۔ جو پیغام ہوگا وہ ہوگا احتجاج کا، وہ ہوگا بائیکاٹ کا، وہ ہوگا کہ نکل آؤ اسمبلی کو چھوڑ دو، اب وقت آ گیا ہے۔ ہاں کسی وقت اسمبلی توڑنا بالکل بری بات تھی۔ ناظرین کرام یہ مخصوص حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے اندر یہ فیصلہ طے پاتا ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ درست ہے یا غیر درست۔ وہ ماضی کو بھول جائے گی، وہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، پنجاب کی گورنمنٹ نہیں توڑنی چاہیے تھی، بالکل نہیں توڑنی چاہیے تھی ناظرین کرام۔ لیکن اب اسمبلیوں سے فارغ نہ ہونا اور عدالتوں کا بائیکاٹ نہ کرنا، یہ ظلم اور زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہوگا کہ یار یہ کوئی آسانی عمران خان کے لیے پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب مذاکرات ہو گئے، جناب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عمران ہمیں راستہ دے۔ ایسی کوئی بات نہیں ناظرین کرام، میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان وہ لفظ موت بھی اب جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دھیما سا وہ لفظ بن گیا ہے۔ کیا لفظ استعمال کروں؟ موت سے بڑھ کر موت ہے تصور میں ان کی۔ کیسے اور کیوں عمران خان کو کوئی سہولت دیں گے یا اس کا قانونی حق جیل میں رکھ کر، اگرچہ ناجائز جیل میں رکھا ہوا ہے، کوئی مقدمہ نہیں اس پہ، یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن یرغمال بنا کر بھی رکھا ہو تو وہ جو ایک انسانوں والا سلوک ہے وہ تو حق بھی بنتا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی کوئی غیرت اور مردانگی ہو تو جس نے قید کیا ہوتا ہے اس پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انسانوں والا سلوک نہیں کیا جا رہا ناظرین کرام۔ بجلی بجھا دی جاتی ہے، اللہ گواہ ہے، حالانکہ متبادل بجلی کا انتظام ہے جیل میں، عمران خان کی بجلی گھنٹہ 2 بند کر دی جاتی ہے۔ بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کیمرے نصب کیا ہے اور کیمروں کے کنیکشن جو ہے وہ جاتی عمرہ والوں کو دیے ہوئے ہیں، اور جاتی عمرہ ہی کنٹرول کرتا ہے، چونکہ محکمہ وہ بی سرجری کے ماتحت ہے، محکمہ جیل خانہ جات۔ لیکن یہ میں آپ کو خبر دے دوں ناظرین، ایسے نہیں ہے کہ میں ہمیں کہہ رہا ہوں، اب یقین جانی میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جو خبر ہے خبر مصدقہ ہے اور محققہ ہے کہ عمران خان اپنی جگہ پہ ڈٹا، اندر سے خوش ہے، اندر سے راضی برضا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے لو لگائی۔ ہاں قوم کا فرض بنتا ہے کہ عمران خان کے لیے، جس نے اپنی زندگی تج کر کے ساری خوشیاں، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کمزور سے لوگ ہیں، ایک دھکے کی مار نہیں، 2 دن کی مار نہیں ناظرین کرام، یہ قوم کو نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب آئیے ذرا گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرف۔ آپ 8 فروری 2024 کے انتخابات تو دیکھ چکے ہیں نا۔ وہ انتخابات جب ہوئے تھے، اگر سیاسی فہم و بصیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، المیہ یہ ہے کہ عمران خان سیاسی لوگوں کو اپنے آس پاس اکٹھا نہیں کر پائے، اور یہ میں اپنے ضمیر کی مکمل سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا عمران خان صاحب یہ جو لوگ ہیں قابل احترام ہیں آپ کے ساتھ، کوئی ریٹائرڈ پائلٹ ہے، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، کوئی ریٹائرڈ ایڈمرل ہے، انہیں نہیں پتا سیاست کیا ہے، اپنے آس پاس سیاستدانوں کو اکٹھا کیجیے۔ وہ کہتے تھے گندے ہیں سیاستدان، میں جو پچھلے 17 سال سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں سے گند ختم کرنا ہے، گندے لوگوں کو، تو گندے لوگ دیکھیں جس دن رزلٹ آیا تھا، اگر کوئی سیاسی شخص ہوتا یہ اکٹھے بیٹھ جاتے، کہتے جی ہم ان نتائج کو قبول نہیں کرتے، یہ دھاندلی ہے، اور جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا انہیں کہتے جی احتجاج کے لیے نکلو میدان میں۔ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے سیاسی دماغ اور سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی جو نہیں تھی، لہٰذا وہ موقع چلا گیا۔ لیکن اب یہاں تو کچھ نہیں ہوا تھا نا، لوٹ لیا گیا انتہا، وہ فوج داخل ہو گئی۔ جب ریٹرننگ آفیسرز نہیں مان رہے تھے، اس نے کہا جی ہماری نہیں مانتے، انہوں نے کہا اچھا نہیں مانتے تو جاؤ بھائی، تو پھر جناب ملٹری MI والے آگے سادہ کپڑوں میں، اور فوجیوں کے ٹرک بھی آگے، دھاوے بول دیے انہوں نے پولنگ اسٹیشنز پر۔ گلگت بلتستان میں بھی اس وقت وہی عالم ہے، آپ نے دیکھ لی، جنید اکبر کو وہاں نہیں جانے دی ہے، اسد کیسر کو روک لیا گیا ہے ایئرپورٹ پہ کہ نہیں جی آپ نہیں جا سکتے، اجازت ہی نہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان میں اگر میں محتاط اندازے کے ساتھ آپ 97% ووٹرز کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ، عمران خان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، یہ کیا کر لیں گے؟ پتا چلا کہ زرداری لیگ کا وہ چیئرمین بلاول زرداری جی وہ
وہاں پہنچ گیا پیپلز پارٹی بن کے، جو کہ کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی، ہماری پیپلز پارٹی سے قطعی طور کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان لوگوں کا، زرداری لیگ ہے یہ، اور پھر یہ نون لیگ وہ بھی پہنچ گئی ہے وہاں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے ناظرین کرام، نون لیگ اور زرداری لیگ کی حیثیت ایگزیکٹلی وہی ہے گلگت بلتستان میں جو اس وقت یہاں آپ کے آس پاس بیلچا پارٹی کی ہے، خاکسار پارٹی کی، یا مرحومہ یونینسٹ پارٹی، یا کوئی کنونشن لیگ کی، یہ حیثیت ہے ناظرین کرام ان کی۔ اگر چونکہ ارادے وہی ہیں سارے کے سارے، چونکہ اسی طرح وہ چھین لیا گیا، نشان چھین لیا، پتہ نہیں کیا کیا نشان دے دیے لوگوں کو، وہ جیتیں گے۔ اگر انہیں فارم 47 کی طرح ہرانے کی کوشش کی گئی تو گلگت بلتستان آتش فشاں بن جائے گا، آتش فشاں، یہ یاد رکھیے ناظرین کرام۔ کبھی کبھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے گلگت بلتستان، کوئی پتہ نہیں کہ گلگت بلتستان میں جو بغاوت رونما ہو اسی کو دیکھ کر پورے پاکستان کے اندر بغاوت پھیل جائے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام، اس وقت شاید آپ کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے، ایسے تاریخ کا طالب علم ہوں میں۔ آزاد کشمیر میں کیا کر رہی ہے میں نے بتایا، دیوان محی الدین شریف النفس آدمی، کاروباری آدمی، بیچارہ بڑا کاروباری آدمی، اکبری منڈی کا، آزاد کشمیر کی نشست سے وہ الیکشن اسے پکڑ کر لے گئے، غائب کر دیا، اسے گھر کے دروازے توڑ دیے، خواتین تک کی بے عزتی کرنے سے چوکے نہیں، نقاب پوش تھے، پولیس ساتھ تھی، کمانڈو ساتھ تھے، دیواریں پھلانگ کر اندر گئے۔ ذرا اندازہ کر لی ناظرین، آزاد کشمیر میں بھی یہی کچھ جاری ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہی کرنے جا رہے ہیں، اور باقی آپ کے ساتھ تو جو کچھ کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ 16 سیٹیں جیتی، اب تو 16 نہیں، اب تو 2 سیٹیں بھی نہیں کہیں جیت سکتے ہیں۔ ہاں طے شدہ بات، 16 سیٹیں، اور جس نے 180 سیٹیں جیتی وہ پڑا ہے جیل کے اندر، اور حکومت کس کی ہے؟ 16 سیٹر پارٹی، ان کی حکومت ہے جناب۔ تو سوال آپ سے بھی ہے، سوال آگے چل کے میں نوجوانوں سے بھی کروں گا، میں تو بولتا رہوں گا، میں تو کہتا رہوں گا، میں تو راہ دکھاتا رہوں گا، میرا ایمان ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے، اور میں مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں کہ لوگ نکلیں گے باہر۔ 7 تاریخ کو الیکشنز ہیں، اگر انہوں نے الیکشن لوٹنے کی کوشش کی تو دنگا فساد اور قتل و غارت گری وہاں شروع ہو جائے گی ناظرین کرام، یہ یاد رکھیے گا۔ بلوچستان پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالکل علیحدگی پسندی کا جو پورا ذہن تیار ہو، کے پی کے میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جو آگے کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھیے ناظرین کرام، ان قریب، چونکہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، چھوڑے جی آپ کو کیا ضرورت ہے، ہم یہ مار مار کے سیدھا کر دیں گے افغانستان والوں کو، بگرام ہم لے کر دیں گے آپ کو۔ جی جناب، بے حیائی کا وہ عالم ہے کہ جس کا شمار نہیں۔ اب آ جائیے، پھر آ جاتے ہیں لوکل خبروں کی طرف، لیکن ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ ایران وہ جو امن سمجھوتا ہونے جا رہا تھا اور یہ کروا رہے تھے، اب وہ ورک پھٹ چکا ہے ناظرین۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب اس میں سخت باقی نہیں رہی کہ اس طرح جنگ چھڑے گا، اس طرح جنگ چھڑے گا تو اس سے دگنا خوفناک جواب آئے گا۔ اگر مجھے پتا ہے کہ ایران اس سے دگنا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے تو انہیں نہیں پتا، انہیں بھی علم ہے۔ اب پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ لعنت برسے گی، ناکامی آئے گی، یہ منہ چھپاتے پھریں گے، یہ آپ کو مسخرے لگیں گے، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اب ان سے پوچھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سہیل وڑیچ کو اب جو ہے وہ پوچھے ذرا آپ نا کہ میاں بتا، تو کہتا تھا کہ سب سیاستیں ختم، اس وقت کو ہیرو ہے پاکستان کا، اسے اللہ نے وہ عزت دے دی۔ عزت نہیں، میں نے کہا تھا کہ بے عزتی، آسمانوں سے اترتی ذلت ہے اس کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی دیکھتے جائیے ناظرین کرام، ہر آنے والا دن جنرل آصم منیر، اس کے خام خیال عسکری جو عہدیداران ہیں اور اس کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، یہ زرداری، یہ نواز، یہ شریف خاندان، ناظرین کرام، ان کی ذلتوں کے سلسلوں کا آغاز ہو چکا ہے آسمانوں سے۔ یہ میں کہتا چلا رہا، دیکھیے کتنے کتنے لمبے پروگرام یہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا جی، بیٹھے ہوئے تو پروگرام تو وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، پروگرام نہیں ہوگا ناظرین کرام۔ یہ چین کی طرح 1 پارٹی سسٹم پہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے، بہتر جی چائنا ماڈل۔ حالانکہ چائنا ماڈل وہ چھوڑے، اگر یہاں بتانا شروع کر دو وہ ہے کیا ہے، یہ تو علم نہیں کہ کیا ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن ایک سسٹم ہے وہ، اور جو بغیر کسی سسٹم کے ذہن میں بٹھائے بیٹھے کہ وہ صدارتی نظام ہو جائے گا جناب، 1 پارٹی سسٹم ہوگا، باقی پارٹی کو ہم ڈیفنکٹ قرار دے دیں گے، کالعدم قرار دے دیں گے، اور پھر اگلے 10-15 سال اس ملک پہ ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ جبکہ میں آپ کو مسلسل بتاتا چلا رہا ہوں کہ یہی وہ واقعہ ہے جس واقعے کے اندر سے ان کے لیے ختم شد کی مہر نکلے گی، جو لگے گی ان کے ماتھوں پر بھی، اور ان کی کتابیں سیاست اور حکومت بس کے وقت قریب ہے ناظرین کرام۔ ایک بات پہ تو کلیئر ہو جائے ناظرین کرام، وہ جو میں کہتا تھا اب وہ سچ ثابت ہو گیا ہے، کوئی ڈیل ان کے درمیان نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔
اب اس کے اثرات آپ دیکھیے گا جو دنیا کی معیشت پہ تو آئیں گے، اور جو پاکستان کی معیشت پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کو ہیں، اگلے کوئی 2 ماہ کے اندر اندر چیخ اٹھے گی یہ قوم۔ یہ بجٹ IMF نے تیار کیا ہے۔ یہ بجٹ صرف ٹیکسز اور مختلف طریقہ ہے واردات اختیار کر کے عوام کی جیبوں سے پیسے نکالنے، یعنی ان کی جیبیں کترنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہوشیار رکھیے، ملک پر اس وقت ہر طرف سے سیاہ بادل ہیں جو چڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جنرل عاصم منیر، اس کے بارے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب تک کسی اس کے فوجی افسران، وہ چھوٹے لیول کے ہوں یا بڑے لیول کے، وہ اسے انف از انف نہیں کہیں گے، نہ عمران خان کو کوئی سہولت میسر آ سکتی ہے، نہ رہائی میسر آ سکتی ہے، اور نہ قوم سکھ کا سانس لے سکتی ہے، اور نہ یہ ملک اس کی سالمیت اور بقا کی کوئی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن افسوس رہے گا کہ قوم، میں تو نہیں کہتا، ایسے لگتا ہے جیسے نیم مردہ ہو چکی ہے یہ قوم۔ اسی لیے میں آواز دے رہا ہوں نوجوانوں آپ کو، طالب علموں آپ کو، آپ نکلو، قیادت کرو، آپ سنبھالو۔ آپ کی ضرورت ہے پاکستان کو، آپ کی ضرورت ہے عمران خان کو، آپ کی ضرورت ہے اگلے نظام کو۔ آپ دنیا میں آس پاس ذرا نظر دوڑا کے دیکھو کہ نوجوانوں نے کیا کارنامے انجام دے دیے ہیں۔ کل خود میں نے اپنی کہانی آپ کو بتائی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ بیٹھا ہوں، اللہ ہے کہ زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، قبض و بست جس کے اختیار پہ ہے، اس پر بھروسہ کیجیے۔ وہ کہتا تھا نا عمران خان، دیکھے نا، عمل کر کے دکھایا اس نے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، سارے معبود، سارے بت توڑ دیے اس نے۔ مزے میں ہے، اندر سے مزے میں ہے، یہ تکلیف دے رہے ہیں، پسینہ، جسم سے پسینہ تو بہے گا بھائی، اسے کیمیکلز دیے گئے ہیں، وہ کلاڑ تو بنے گے، آنکھیں تو جائیں گی، لیکن یہاں سے وہ قائم ہے، صرف اس لیے کہ اس کا بھروسہ ہے اپنے رب پر۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی ذرا کچھ تھوڑے سے جوش و جذبے سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، یہ ڈر اور خوف کا کانٹا نکال پھینکیں تو یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔